बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेस्ट टुडे प्रोग्राम में भलीकार माया तौज होस्ट ज़ुहैब काका। नाज़रीन, काफ़ी सारा ईमेल असांखे रिसीव थियनि था कुझु क्लब्स जे हवाले सां, जेके मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा क्लब्स हूंदा आहिनि, उन्हनि जा कम छा हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि क्लब्स जो मेन फंक्शन छा हूंदो आहे, पॉज़िटिव एडवांटेजिस या उन्हनि जा नेगेटिव डिसएडवांटेजिस वग़ैरह छा हूंदा आहिनि, ऐं मुख़्तलिफ़ सिचुएशन्स में जेकर असां ॻाल्हाइणु चाहियूं, जीअं बोर्ड जी सूरत हाल थिए थी या बरसातुनि जी सूरत हाल थिए थी, या इन खां अलावा का बि अहिड़ी एमरजेंसी जेका स्टार्ट थींदी आहे असांजी कंट्री में, या ओवरऑल असांजी सिंध जी ॻाल्हि करणु चाहियूं उन हवाले सां बि, त मुख़्तलिफ़ ऑर्गनाइज़ेशन्स, मुख़्तलिफ़ क्लब्स जेके आहिनि उन हवाले सां असांखे पंहिंजो किरदारु अदा कंदे नज़र ईंदा आहिनि। त उन हवाले सां जॾहिं असां रिसर्च कईसीं त रोटरी क्लब हिकु आहे उन्हनि मां जेको काफ़ी सालनि खां वठी करे कमु करे थो। रोटरी इंटरनेशनल क्लब आहे ऐं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में उन्हनि जूं ब्रांचिस बि आहिनि, मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खां उहो कवर थिए थो। पाकिस्तान में डेफिनेटली उनजा मेंबर्स आहिनि ऐं उहे कमु कनि था। ऐं प्लस में इहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त रोटरी इंटरनेशनल क्लब जेको आहे उन जूं तमामु घणियूं ख़िदमतूं पाकिस्तान जे हवाले सां, सिंध जे हवाले सां, ॿियनि मुतासिरीन जे हवाले सां, बरसातुनि जे हवाले सां रहियूं आहिनि। ऐं अॼु जे गेस्ट खे असां पंहिंजे प्रोग्राम में दावत ॾिनी आहे, न सिर्फ़ु रोटरी इंटरनेशनल में मेंबर आहिनि, बल्कि गॾोगॾु सिंध ऐं बलोचिस्तान जे कुझु डिस्ट्रिक्ट्स जा गवर्नर बि आहिनि रोटरी क्लब जा। ऐं उन सां गॾोगॾु हाउसिंग कंस्ट्रक्शन जे हवाले सां, हाउस बिल्डिंग में हाउसिंग जेका इंडस्ट्री आहे असांजी, उन हवाले सां तमामु वॾो नालो रखनि था एम इकबाल कुरैशी साहब, जेके ख़ुदि अब्दुल्ला बिल्डर्स या चीफ एग्जीक्यूटिव। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। जी वालेकुम। थैंक यू वेरी मच कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे पास आए, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला सवाल रोटरी के हवाले से रहेगा कि रोटरी इंटरनेशनल का काम हमने भी देखा है, उसको हमने जज भी किया है, और जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है कि रोटरी इंटरनेशनल नो डाउट के पाकिस्तान में भी उसकी जड़ें मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो रोटरी इंटरनेशनल की जो मैं ये कहना चाहूँगा जड़ें हैं वो आम पब्लिक के सामने बहुत कम आती हैं, वो नज़र कम आती हैं। इसके पीछे क्या वजूहत है? बेसिकली इसका जो काम है वो नज़र आना चाहिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह। मुझे लगता है कि कहीं जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है, जिसकी वजह से ये। लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि रोटरी है क्या, मेन उसके मिशन और स्टेटमेंट वगैरह क्या है? हाँ, बहुत शुक्रिया काका साहब। सबसे पहले तो शुक्रिया KTN का कि उन्होंने मौका दिया कि मैं रोटरी के हवाले से कुछ बता सकूँ। थैंक यू। जहाँ तक कि रोटरी का ताल्लुक है, रोटरी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो तकरीबन 107 साल पुरानी है। इसकी इब्तिदा जो है वो पॉल हैरिस ने की थी आज से 107 साल पहले। सही। और आपको ये बता के खुशी होगी मुझे कि ये 4 लोग थे सिर्फ, और 4 लोगों ने मिलकर ये एक इदारा बनाया। ठीक। और आज ये दुनिया के 200 मुल्कों में मौजूद है और तकरीबन इसके कोई तकरीबन 1.2 मिलियन के करीब मेंबर हैं। और पाकिस्तान में भी रोटरी इस तरह मौजूद है। और पाकिस्तान में इस वक्त 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिंध और बलूचिस्तान है, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब और NWFP है। सही। तो सिंध और बलूचिस्तान एक डिस्ट्रिक्ट होता है और एक डिस्ट्रिक्ट का एक गवर्नर होता है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा रोटरी का इंटरनेशनल गवर्नर हूँ, जो रोटरी को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारा हेडक्वार्टर जो है वो शिकागो में है। और इस हवाले से ये होता है कि मेरा तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ होता है कि यहाँ पे जिस किस्म की भी कोई रवायत है उसको हम उसके साथ कंटिन्यू करते हैं। तो यह है सारा रोटरी का सिलसिला। अब सिंध और बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है? अच्छा, जब स्टार्ट हुआ था, जिस आपने कहा कि 4 लोगों ने ये स्टार्ट किया था, उनके बेसिक मकासद क्या थे इसको स्टार्ट करने के पीछे? सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला काम ये कि इंसानियत खिदमत, और इंसानियत खिदमत इस तरह की जाए कि जो रंग से भी बालातर हो, नस्ल से भी बालातर हो। सही। और किसी किस्म की उसमें बनावट ना हो। शायद इसी वजह से सिंध और बलूचिस्तान को एक साथ रखा गया है। जी, सिंध और बलूचिस्तान नहीं, बल्कि समझ लें कि हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, चाहे वो काले हों, चाहे वो गोरे हों, चाहे वो किसी भी नस्ल से उनका ताल्लुक हो, वो जब होते हैं क्लियर प्लेटफॉर्म पे तो एक ही प्लेटफॉर्म उनका कहलाता है। सही। जब बेसिक मकासद उनकी है कि इंसानियत की खिदमत करना। इंसानियत की खिदमत की। किस हवाले से, मतलब कौन से स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू आप इन पे काम करते हैं? देखिए, इसमें 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो है वो है तालीम के हवाले से। ठीक। दूसरा हिस्सा जो है वो है सेहत के हवाले से, और तीसरा जो है हेल्थ और हंगर के हवाले से। सही। कि सबसे ज्यादा है कि पानी बुनियादी चीज है। आप समझते हैं कि जिसको साफ पानी कम से कम पीने को मुहैया होना चाहिए किसी भी इंसान को। फिर दूसरी बात होती है हेल्थ के हवाले से कि इंसान में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां दुनिया में हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और तीसरी बात एजुकेशन। अब मैं हेल्थ के हवाले से बात करूं तो आपको शायद ताज्जुब होगा कि दुनिया में से पोलियो एक बड़ा मोजी मर्ज है। सही। और इस पोलियो का इख्तिताम जो है
وہ اگر ممکن ہو سکا ہے آج تک پوری دنیا سے، اب صرف 3 ملکوں میں رہ گیا، اس کی تفصیل میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں آپ کو. تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ روٹری کا ہے کہ پوری دنیا سے جو ہے پولیو ختم ہو چکا ہے. صرف اب پچھلے سال تک جو ہے 4 ملکوں میں باقی تھا، جس کو ہم پین کنٹری کہا کرتے تھے، یعنی پاکستان، افغانستان، انڈیا اور نائجیریا. صحیح. اب انڈیا میں بھی پچھلے 1 سال میں کوئی کیس سامنے نہیں آیا، جبکہ پاکستان میں جو ابھی تک کچھ کیسز سامنے آ رہے ہیں اور میرے خیال سے کنسیکیٹولی سامنے آ رہے ہیں. جی اور یہ بڑی ایک افسوس کی بات ہے اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کا اضافہ ہو رہا ہے بلکہ ایک خطرناک حد تک اس کا اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے اس دفعہ ہم نے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی ہے اور اس کی جو NIDs جو ہیں، امیونائزیشن کا جو ڈے ہے، وہ ہم نے 30، 31 جنوری اور 1 فروری یعنی 3 دن کے لیے رکھا ہے. صحیح. ہماری کوشش یہ ہے کہ سندھ میں ہر بچے کو، آپ سوچیے یہ جو 2 قطرے ہیں، یہ وہ 2 قطرے ہیں جو کسی بھی بچے کو اس موذی مرض سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دے سکتے. لیکن جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ آتا ہی ہے کہ ہم یہ 2 قطرے پلانے میں ابھی تک سنسیئر نہیں ہیں. سنسیئرٹی سے مراد میری سے یہ ہے کہ یہ کام ضرور ہے لیکن اس میں سرکار کا کتنا حصہ ہے، صحیح، اور NGOs کا کتنا پارٹ ہے، باقی لوگ اس میں کتنا پارٹ، عام پبلک کا بھی تو قصور ہے، ان کا بھی تو اپنا قصور ہے کہ وہ نہیں جاتے، ایون اناؤنسمنٹس کے بعد بھی نہیں جاتے. تو یہ جو اویئرنیس ہے بیسیکلی، ابھی آپ نے جیسے بات کی، شروع میں ایک بات کی تھی کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ اتنا کام کرتے ہیں تو اس کی اویئرنیس لوگوں میں کیوں نہیں ہوتی. اب آپ نے اپنے ہی سوال کا خود جواب دیا. بات یہ ہے کہ سب سے بڑا رول اس میں میڈیا کا ہے. میڈیا اگر یہ چاہے یہ کام ہو سکتا ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ ابھی میں شاید یہی کام کر رہا ہوں. تو یہ واقعی میں اس بات کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں. بڑے صحیح وقت پہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ بیسیکلی ٹائملی ایک چیز کا ہونا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے. آج جو لوگ میں سننے والے لوگ ہیں، میں ان سے طرف متوجہ ہوں اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس بات کو ذرا توجہ کریں کہ یہ 2 قطرے جو اگر آپ کسی کو بچے کو پلا سکیں گے تو آپ سمجھیے کہ آپ نے زندگی بھر کے لیے ایک ایسے بچے کو اپنی ٹانگوں سے محروم ہونے سے بچا لیا، جو اگر وہ یہ نہ پیتا تو اس کا شکار ہو چکا. صحیح. اچھا، سندھ اور بلوچستان کو لیتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ آپ ان کے گورنر ابھی ہیں سندھ اور بلوچستان کے ڈسٹرکٹ کے. مین پرابلم جو ہمارے ہاں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بلوچستان کو، یعنی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انفارچونیٹلی ہم اس کو الگ سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے نظر میں آل 4 پروونسز آر ایکول. تو اس وقت اگر سندھ اور بلوچستان کے آپ گورنر ہیں، آپ کیا کچھ ڈفرینس فیل کرتے ہیں کہ بلوچستان میں اسٹل دیز ڈفرینسز آر دیئر ایز اے روٹری ممبر؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ میرے نزدیک جو ہے وہ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ تو پاکستان کے حصے ہیں، اگر دنیا کے کسی حصے میں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو میرے لیے وہ برابر کی بات ہے. بلوچستان میں اس کا مسئلہ ایکچولی چمن بارڈر کے ساتھ ہے، کیونکہ وہاں سے جو لوگ مائگریٹ ہو کے NWF سے آتے ہیں یا افغانستان کے بارڈر سے آ کے مل جاتے ہیں، زیادہ تر مرض اس طرف آئے اور یہ مرض ایک دوسرے سے پھیلتا ہے. اتفاق سے لکیلی یہاں بھی سندھ میں بھی اگر وہ علاقہ، خاص طور سے میں کہوں گا کہ انٹیریئر سندھ میں وہ علاقہ جو کسی بارڈر سے کہیں ٹچ ہوتا ہے تو وہاں تو یہ پرابلم ہے، لیکن اگر وہ بارڈر سے ٹچ نہیں ہے تو وہاں اس کی پرابلم اتنی زیادہ شدت سے نہیں ہے. صحیح. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمیں بارڈرز کو تھوڑا سا سیل کرنا پڑے گا. سیل کرنے سے مراد ایسا نہیں ہے کہ ان کو آنے جانے کی پابندی کی جائے، بلکہ جب وہ بارڈرز پہ سیل ہوں تو اس کا مقصد ہے کہ ان کو جو ہے وہ قطرے پلایا جائے، ٹھیک، تاکہ بچے جو اس قسم کے اگر کوئی کیریئر ہیں اس چیز کے تو وہ کیریئر ہونے سے بچ جائے. یعنی جو شفٹ ہو رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ بند ہو جائے. بیسیکلی شفٹنگ سے ہوتا ہے کیونکہ بیماری ایک دوسرے سے لگتی ہے. اور اس کا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر ہمارے ملک سے یہ نہیں ہوا تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ پاکستان سے شاید ٹریولنگ پر انٹرنیشنل بین لگ جائے. اس لیے کہ ظاہر ہے دنیا میں جب دنیا کو پتا ہوگا کہ سب سے پاکستانی میں مرض رہ گیا، صحیح، تو ڈیفینیٹلی اگر ان کی ٹریولنگ کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ مرض ان کے ملک میں واپس جا سکتا ہے، صحیح، تو وہ پھر یہ کہیں گے کہ اچھا جی ٹھیک ہے آپ آئندہ سے جو ہے برڈ فلو کا ایگزامپل لے سکتے ہیں. جب وہ چیز ہوئی تھی تو وہ ٹریولنگ کافی دفعہ موو ہونے سے انہوں نے روک دیا تھا. اچھا، ایک اور بات بھی کرنا چاہیں گے کہ سندھ میں جب سیلاب آئے تو اس کے حوالے سے بھی روٹری کے کافی ممبرس جو ایکٹیو تھے، ایون پوری آرگنائزیشن ایکٹیو تھی. اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ سیلاب کے دوران یا جو ہے وہ برساتوں کے دوران روٹری کے کیا خدمات رہی؟ دیکھیے، روٹری کے میں نے 3 مقاصد آپ کو پہلے کہے جو بنیادی ہیں وہ تو ہیں، میں نے کہا تعلیم، صحت اور ہیلتھ اور ہنگر کے حوالے سے. لیکن باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر قدرتی آفات کسی قسم کی ہو، جیسے 2005 میں زلزلہ آیا، صحیح، یا ابھی جو پچھلے دنوں سیلاب کا مسئلہ درپیش ہوا،
تو اس سلسلے میں بھی ہماری یہ ذمہ داری تھی بنیادی طور پہ, اور اس میں ہمیں نہ صرف یہ کہ ہمیں یہاں پہ لوکل لوگوں سے اس کی بہت ساری مدد ملی, بلکہ ہمیں انٹرنیشنلی بھی اس کی سپورٹ ملی. اور یہ سپورٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ صرف اسی حد تک موقف رہی کہ جب تک کہ سیلاب چل رہا تھا. مثال کے طور پہ اس وقت ہم نے ٹینٹ بھی پرووائڈ کیے, جگہ پر دوائی بھی پرووائڈ کی, کھانا بھی پرووائڈ کیا, پینے کے لیے پانی بھی پرووائڈ کیا, جو بھی کچھ ان کی بنیادی ضرورتوں کو اس وقت کی صحت کے لیے ریکوائرمنٹ تھا وہ ہم نے کیا. لیکن اب ظاہر ہے ان کے مسائل یہاں ختم نہیں ہوتے. اب ظاہر ہے ان کا گھر کا ہی مسئلہ ہے, گھر گر گئے ہیں, بہت سارے گھروں کی مرمت ریکوائرڈ ہے. تو اس سلسلے میں بھی روٹری جو ہے اس قسم کے اقدام اٹھا رہی ہے, جس میں سب سے پہلا ہمارا جو ایشو ہے وہ یہ کہ ٹھٹا کے پاس ہم ایک ایسی کالونی بنا رہے ہیں, کیونکہ ریہیبلیٹیشن بہت ایک امپورٹنٹ پروسیس ہوتا ہے جب لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں. تو ایگزیکٹلی, تو وہی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے ہم ایک ماڈل ولیج بھی وہاں بنانا چاہتے ہیں جو روٹری کے حوالے سے ہوگا, اور وہ صرف ان لوگوں کو دیا جائے گا جو کہ سیلاب سے متاثر ہو, ریئل جو ہے متاثر ہوئے ان کے لیے. صحیح. اچھا, دوسرا کوشچن میرا یہاں پہ یہ بھی رہے گا روٹری کے حوالے سے ہی, کیونکہ روٹری کو میں پہلے کور کرنا چاہتا ہوں, ناظرین کو پتہ چل جائے گا روٹری کا مین کام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر روٹری ایکٹیو کتنی ہے؟ پاکستان میں روٹری جو ہے اس وقت یہ سمجھ لیں کہ آپ نے, اگر میں اس کو بالکل صحیح جواب دوں تو روٹری بذات خود تو بہت ایکٹیو ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ روٹیرینس ہمارے ساتھ زیادہ نہیں ہے. ٹھیک. اور اس کی ریزن جو آپ نے کہا وہ شروع میں کی وہ ہے پبلک ریلیشننگ اور امیج بلڈنگ کی. صحیح. وہ امیج جو کہ روٹری کو ملنا چاہیے وہ امیج پوری طرح سے نہیں ملتا ہے یا نہیں. ممبر کون بن سکتا ہے پھر روٹری کا؟ روٹری کے ممبر بننے کے لیے بائی انویٹیشن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ جیسے ہمارے کلب ہوتا ہے, اس کلب میں اس وقت پورے سندھ و بلوچستان میں تقریباً 80 کے قریب کلب ہیں. ٹھیک. ہر کلب میں ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 ڈاکٹر نہیں ہو سکتے اس کے اندر, صحیح, 2 انجینئر نہیں ہو سکتے, 2 اسکول ٹیچر نہیں ہو سکتے. اس میں ہماری کلاسیفیکیشن ہوتی ہے کہ ہر ادارے سے, ہر چیزوں سے ایک آدمی جو ہے وہ اس کا انتخاب کیا جائے. تو ہمارے پاس تقریباً 180 ایسی کلاسیفیکیشن ہوتی ہیں جس میں سے ہمیں لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. تو روٹری کے ممبر یا تو آپ کو پتہ چل جائے تو آپ خود کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, یا روٹری کا کوئی ممبر آپ کو اپنے پاس انوائٹ کرے. صحیح. روٹری ایک فیملی ہے, ایک فیملی ممبر کی طرح ہے. یہ روٹری شروع ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو 18 سال کی عمر سے. 18 سے 30 سال کی عمر میں ہمارے یہاں روٹیٹ کہلاتے ہیں جو روٹری کا ایک دوسرا حصہ ہے, اور 18 سال سے پہلے انٹریٹ کہلاتے ہیں. صحیح. تو یہ پوری ایک فیملی کی طرح ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو اس میں کیا چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس انویٹیشن آتی ہے تو وہ آپ کو بلائیں گے, اور مہینے میں 4 میٹنگز ہوتی ہیں. اس میٹنگ کے دوران میں وہ آپ کو دیکھیں گے کیا آپ اور آپ کے عہدے کے لحاظ سے, اپنے سسٹم کے لحاظ سے اس طرح سے ہیں کہ ایک فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں. اگر ہیں تو وہ آپ کو روٹری کی ممبرشپ. اچھا, کسی اچیومنٹس کے بیسس پر کسی کو انویٹیشن دیا جاتا ہے؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. اس میں یہ ریکوائرمنٹ نہیں کہ جی آپ کے پاس بہت پیسہ ہونا ضروری ہے, یا بہت زیادہ کام کرنے والے ہوں, یا آپ کی بہت بڑی کوئی تعلیم ہو. صحیح. بٹ یو شوڈ بی اے گڈ ہیومن بینگ. بیسیکلی آپ میں جو روٹری کا مین مشن ہے اسی کو سامنے رکھتے ہیں. آپ میں انسانیت میں کام کرنے کا جذبہ کس قدر موجود ہے. آپ شارٹ بریک لیتے ہیں, شارٹ بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کنسٹرکشن کے حوالے سے, کیونکہ کنسٹرکشن میں بھی آپ کا بہت بڑا نام ہے. ناظرین, اقبال قریشی صاحب اگر موجود اسٹوڈیو میں, شارٹ بریک وٹھوں شارٹ بریک آپ کنسٹرکشن کے حوالے سے کریں گے. نو ڈاؤٹ عبداللہ بلڈر سے ایک بڑو نالو رکھے تو شارٹ بریک آپ اصل کر رہے جو.